فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وسعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین اکرام اور سامعین اعظام، عشر ماہ سفر کی یہ آج 8ویں مجلس ہے کہ جو عظمت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اپنے معروضات اس میں پیش کر رہا ہوں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور اس سلسلے کے آج 8ویں مرحلے پر میں بغیر کسی مقدمے کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی فضائل اور جو آپ کے شخصی زندگی میں وسائل اور اسباب پائے جاتے تھے اور یہ کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان زندگی بسر کی کہ جو اللہ کی طرف سے عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آیا، جسے کسی قوم قبیلے کے لیے، کسی دین والے کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے، اور عالم انسانیت کیا بلکہ دیگر وہ تمام عوالم کے جو انسان بھی نہیں ہے وہاں اور دوسری مخلوقات ہے پروردگار عالم کی، اس نبی کو اللہ نے ان سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. آج
तमाम मुसलमान जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम रखते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, उनकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली ज़िंदगी से उनको फैज़ मिला। तो आज मुसलमान अल्लाह के नज़दीक साहिब इज़्ज़त है, साहिब शरफ है। अगर पैगम्बर इस्लाम को खुदावंद आलम ने रहमतुल लिल आलमीन बना के न भेजा होता तो आज खुदावंद आलम के नज़दीक किसी मुसलमान और किसी मोमिन की कोई इज्जत और कोई आबरू और कोई वक़ात न होती। आज मुसलमान का इस्लाम, आज मोमिन का ईमान, अगर कोई साहिब शरफ, साहिब इज़्ज़त है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी और उनकी अज़ीमुश्शान ज़िंदगी के नक्श कदम पर चलते हुए और उनकी तालीमात के ऊपर अमल करते हुए अल्लाह के नज़दीक साहिब शरफ बना, साहिब ईमान कहलाया। लिहाजा हम सब की अब ये जिम्मेदारी होती है कि हम भी रसूलुल्लाह के नक्श कदम पर चलें और जो आपने हमें समाज में रहने का अंदाज बताया, भाई भाई के साथ रहने का जो अंदाज बताया, घर में बच्चों के साथ, बीवी के साथ रहने का जो आदाब बताए, इंसान इंसान के साथ कैसे रहे, ये खुद हुजूर अकरम की हयात पाक ज़िंदगी से, पैगम्बर इस्लाम के हयात तैयबा से मिलेगा। और एक एक अमल रसूलुल्लाह का हमारे लिए हुज्जत बन करके है, इसलिए कि ये वो नबी है। कल की हदीस अगर याद हो, हुजूर अकरम को कितना परवरदिगार आलम ने मकाम अता किया और कितने हजार सालों तक पैदा करके उसे मुख्तलिफ कमालात में गुजारता रहा और मुख्तलिफ कमालात से आरास्ता करता रहा। जो इतना अजीमुशान पैगंबर हमारे लिए दुनिया में आया, तो अब उसका कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो मर्जी परवरदिगार और इरादे परवरदिगार से हट करके हो। उसकी खामोशी, उसका सुकूत, उसका अमल, उसकी हरकत, उसका क़याम, उसका क़ुऊद, उसकी नशिश, उसका सफ़र, उसका हज़र, उसकी इबादत और उसकी रियाजत और उसका खाना खाना, उसका लिबास पहनना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बात करना, उनकी इबादत करना, दीगर वो जितने भी मसाइल हैं वो सब आज हमारे लिए नमूने अमल हैं, हमारे लिए मशाले राह है। अगर हम वो जिंदगी अख्तियार कर लें जो हुजूर अकरम की जिंदगी रही, तो यकीनन वाकई तौर से मुसलमान भी हो सकता है और सुन्नते पैगंबर पर अमल करके वो इंसान सुरखरू भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं पैगंबर इस्लाम के शख्सी और जाती कमालात में, या ये कह लीजिए कि आपकी जो जाती जिंदगी रही है उन हालात में, यानी उस हालत में पैगंबर इस्लाम ने अपने घर में कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, इनकी तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ उलमा ने किताबों में सब दर्ज कर दिया है। कोई एक छोटा सा भी ऐसा मरहला पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का नहीं है कि जो न पाया जाता हो। शुरू करते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के सिलसिले में, जो हमारे यहाँ किताबों में दर्ज है। लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सर ढांपने के लिए 2-3 तरह के कपड़े थे, टुकड़े थे, या आज की जबान में कह लीजिए ऐसी टोपियां थीं कि जिसको आप अपने सर मुबारक को ढांपने के लिए रखते थे और अपने सर मुबारक को
کھلا نہیں رکھتے تھے۔ آج یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے کہ واقعاً ہم اپنے سر کو، یہ سنت ہے خاص طور سے نماز میں، خاص طور سے بیت الخلاء میں جب جائیں تو حضور اکرم نے یہ سب عمل انجام دے کے ہمیں بتا دیا کہ کوئی ایسا موقع، دیکھیں معصوم کا کوئی بھی عمل بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر بیت الخلاء اور کیا کہتے ہیں، اگر کوئی رفع حاجت کے لیے جاتا ہے واش روم میں، باتھ روم میں، تو اسے اپنے سر کو ڈھانک کے جانا چاہیے۔ تاکید ہے اس لیے کہ بالوں کی جڑوں سے اس کے دماغ میں وہ بو جاتی ہے تو اس سے اس کے عقل اور اس کے دماغ متاثر ہو کے رہ جاتا ہے، جس کی بنا پر حافظے میں کمی ہوتی ہے اور اس کے دماغ میں کمی ہوتی ہے اور اس کے سوچ اور فکر میں بھی جو ہے وہ ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح سے 2-3 چیزیں تھیں، ایک جس کو کہہ لیجئے آپ سر ڈھانکنے کا ایک رومال، اور ایک کپڑا کہہ لیجئے، ٹوپی کہہ لیجئے، اور کبھی کبھی حضور اکرم اسی کے اوپر امامہ لگا لیتے تھے اور کبھی کبھی اس کے بغیر امامہ پہن لیتے تھے، اور کبھی کبھی جو حضور اکرم ایک بڑا سا رومال ہوتا تھا جس کو آپ اپنے سر مبارک کے اوپر رکھ کے اس کو باندھ لیتے تھے، سر مبارک کے اوپر رکھ کے اس کو باندھ لیتے تھے۔ عام طور سے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو حضور اکرم اس طرح سے بھی اپنے سر مبارک کے اوپر کپڑا رکھتے تھے، مگر سر کھلا نہیں رہتا تھا۔ جو امامہ آپ کے پاس تھا اس امامے کا نام رکھا تھا، اس امامے کا نام تھا صحاب، اور اس امامے کو رسول اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا تھا۔ کب دیا تھا؟ جس وقت میدان غدیر میں رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے امام اور اپنا جانشین اعلان فرمایا حکم پروردگار سے، اور جب لوگوں کو بیعت کرنے کا حکم دیا تو آپ نے آپ کو خیمے میں قرار دیا اور آپ کے سر مبارک کے اوپر تاج امامت کو رکھا، اور وہ تاج امامت کچھ اور نہیں تھا، وہ آپ کا امامہ صحاب تھا کہ جس کو آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد آپ نے یہ ہدیہ کر دیا۔ اور اسی لیے جب حضور اکرم دیکھتے تھے کہ علی علیہ السلام اس امامے میں آ رہے ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ علی صحاب میں آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل حضور اکرم کے لباس پہننے کے وقت میں یہ دستور رہا ہے کہ آپ جب کوئی نیا لباس پہنتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی کسانی ما یواری عورتی واتجمل بہ فی الناس۔ حمد ہے اس پروردگار کا کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میرے بدن کو پوشیدہ کیا، اور لوگوں میں اس لباس کے ذریعے سے میں زینت اور بہترین طور سے آراستہ ہو کر کے جا رہا ہوں۔ حضور اکرم اس موقع پر اللہ کا حمد کرتے تھے۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، مگر یہ احساس ہو انسان کو کہ اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا۔ ہم لوگ بڑے بڑے سوٹ پہن لیتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ مہنگے قسم کے پینٹ، ٹی شرٹ اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ اپنے لیے سلواتے اہتمام کرتے ہیں، مگر کیا کبھی ایسا ہوا جس وقت پہن رہے ہوں اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تو نے ہمیں اس لباس کے ذریعے سے لوگوں میں عزت دی اور لوگوں میں زینت عطا کی کہ میں بہترین شکل میں اس لباس میں آراستہ ہو کر کے لوگوں کے درمیان، جسے ایسے موقع پر اللہ کی اس عطا اور اللہ کی اس نعمت کا احساس ہوتا ہے
پروردگار عالم اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور نعمت میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس کے بعد یہی نہیں کہ جب آپ نیا لباس پہنتے تھے تو پھر پرانا لباس آپ کسی ضرورت مند کو دے دیتے تھے. ہماری طرح سے نہیں کہ جتنے بھی لباس ہیں وہ سب بھی ہیں، پھر اور بھی آ جائے اور بھی آ جائے، اور اگر پوری دکان آ جائے تو بھی خواہش پوری نہیں ہوتی اور وہ پرانے کپڑے نہیں نکلتے ہیں. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں میں سے، آپ کی صفت میں سے، یا کہ ذاتی فضائل یہ تھے آپ کے، پھر پرانا کپڑا آپ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، پھر اسے ضرورت مندوں میں لے جا کے دے دیتے تھے. اور فرماتے تھے آپ کہ اگر کوئی مسلمان خداوند عالم کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنا استعمال شدہ، اپنا یوز کیا ہوا لباس کسی دوسرے مسلمان کو پہناتا ہے تو جب تک وہ لباس اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی جان کی حفاظت پروردگار عالم کرتا رہتا ہے اور ضمانت دیتا ہے اس کے جان کی حفاظت کی، چاہے وہ زندہ ہو یا دنیا سے گزر گیا ہو. اب آپ اندازہ کریں کتنا چھوٹا سا عمل ہے مگر کتنا اجر ہے اس میں، کہ اگر پرانا لباس ہمارے پاس ہے اور پہننے کے لائق، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو اس وقت نکال کے دے جب ہماری ضرورت کا بالکل ختم ہو چکا ہو. نہیں، انسان اللہ نے دیا ہے، ہر سال نیا لباس پہنتے، ایک ایسا لباس اس میں سے کسی ایسے ضرورت مند کو کہ جو پہن سکے اور اس کی شان کے مطابق ہو اور وہ اپنی عزت اس میں محفوظ رکھے، کہ اگر وہ اسے نہ دے اور اس کے پاس ہوتا تو اس لباس کو وہ پہنتا رہتا، یہ خیال ہو. تو اگر ایسا کوئی لباس کسی ضرورت مند کو دیتا ہے تو پیغمبر فرماتے جب تک یہ لباس اس ضرورت مند کے بدن پر رہے گا اس وقت تک پروردگار عالم لباس دینے والے کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے اور اس کو امن میں قرار دے گا، چاہے زندہ رہے یا مر جائے. کتنا اجر ہے اس کا. اسی طریقے سے دوسرے لباس، اس کے علاوہ آپ جو لباس پہنتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بھی حضور کے پاس لباس ہو، دو لباس آپ کے پاس روز جمعہ کے لیے مخصوص لباس تھا. اب آپ دیکھیں ان تمام ذاتی وسائل اور ذاتی اور شخصی زندگی کے اسباب اور وسائل کے اوپر حضور اکرم کے اگر آپ غور کریں، توجہ کریں تو کتنا درس ملتا ہے. آپ نے روز جمعہ کے لیے خاص طور سے ایک لباس رکھا تھا، مخصوص لباس قرار دیا تھا. حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی زندگی نہیں بسر کر رہے تھے کہ جس کو دیکھ کر کے کوئی کہے کہ آپ کی زندگی میں فراوانی پائی جاتی ہے، مال دنیا کی زیادتی پائی. نہیں، حضور اکرم کھانے کے سلسلے میں کبھی کبھی تو آپ اپنے شکم میں پتھر باندھتے تھے، بھوکے رہتے تھے. مگر اصول زندگی دیکھیں حضور اکرم کی کتنی مرتب، کتنی منظم، اور کس قدر آپ ڈسپلن سے اپنے امور کو زندگی کے چلا رہے تھے، کہ آپ اپنی زندگی میں لباس کے اعتبار سے یہ کہ جو روزانہ کا لباس ہے وہ الگ ہے، جو جمعہ کے دن پہن کے خطبہ دینا ہے، لوگوں کے سامنے آنا ہے، وہ لباس الگ ہے. آپ کے پاس اسی طریقے سے ایک اور کپڑے کا ٹکڑا تھا، رومال تھا، جس سے آپ جو ہے وہ منہ ہاتھ جب دھلتے تھے تو اس کے ذریعے سے خشک فرماتے تھے. آپ جو ہے اس رومال کے ذریعے سے باقاعدہ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور جب نہیں رہتا تھا
وہ بائی چانس یا کسی وقت، تو بہرحال آپ کسی دوسرے کپڑے سے استفادہ کرتے تھے۔ آپ کے پاس انگوٹھی تھی کہ جو عقیق کی انگوٹھی تھے، اور داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں آپ اس کو پہنتے تھے، اور وہ چاندی کی انگوٹھی کہ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی جلفان۔ آپ نعلین مبارک آپ اپنے پیر مبارک میں پہنتے تھے، اور زیادہ تر آپ کی جو چپل، جو نعلین ہوا کرتی تھی، وہ چمڑے کی ہوا کرتی تھی، اور اس کو آپ پہنتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ موزے بھی پہنتے تھے۔ موزہ آپ ہر طرح کا استعمال کرتے تھے، اور جب آپ چپل پہنتے یا جوتا پہنتے تھے اور جب موزہ پہنتے تھے، سب سے پہلے آپ اپنے داہنے پیر میں پہنتے تھے۔ اب دیکھیں کتنا علماء نے بھی اسے درج کیا، اور حضور اکرم نے بھی اس کا خیال کیا کہ کیسے ایک ایک عمل رسول اللہ کا ہمارے لیے مستحب بنتا ہے، سنت بنتا ہے۔ جب چپل پہنتے تھے، حتیٰ موزہ جب پہنتے تھے، تو سب سے پہلے داہنے ہاتھ، داہنے پیر میں پہنتے تھے، سیدھے والے پیر میں۔ اور جب آپ موزہ اتارتے تھے یا چپل اتارتے تھے، جوتا اتارتے تھے، تو اس وقت آپ بائیں پیر سے پہلے نکالتے تھے، لیفٹ والے سے، اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ جب چلو تو دونوں پیر میں چپل پہن کے یا جوتا پہن کے چلو، کسی ایک میں نعلین ڈال کے نہ چلو۔ یعنی یہ ایک انداز کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اسی طریقے سے، جبکہ یہ آج کی دنیا کی تہذیب میں بھی پایا جاتا ہے، مگر یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے نہ چلے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو تھا گھر میں، وہ آپ کی ایک آبا تھی، ایک آبا کو آپ نے اپنے گھر میں بستر بنایا تھا، اسی کے اوپر آپ سوتے تھے۔ اب آپ دیکھ کتنی سادگی، کتنا زہد تھا رسول اللہ، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آیا، جس کو خدا کی کوئی بھی نعمت اگر ملتی ہے، کوئی بھی خوشی ملتی ہے، تو یہ پروردگار، یہ رسول اللہ کی ذات گرامی اور وجود مبارک کے توسط سے ہے۔ کوئی بھی خوشی، کوئی بھی رحمت، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی کسی طرح کی نعمت اگر اللہ کسی بندے کو دیتا ہے، تو یہ بطفیل وجود مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ایک اب جب اتنی عظیم زندگی اور اتنی عظیم الشان رسول ہے، تو پھر اس کا زہد بھی زمانے میں سب سے عمدہ ہوگا، اس کی عبادت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو جو بستر تھا گھر میں جس پر آپ سوتے تھے، وہ ایک آبا تھی، بس ایک آبا ہی کو آپ اپنے لیے بستر بنایا تھا۔ اور جو آپ کی تکیہ تھی، وہ تکیہ بھی ایک چمڑے کی تھی، جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوتے تھے، اس کو آپ اپنے سر مبارک کے نیچے قرار دیتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ آپ کے اس بستر کو دوہرا دیا گیا، ڈبل کر دیا گیا، جو ردا، جو ابا آپ کی بچھائی جاتی تھی، اسے آپ کی ابا کو کسی نے، یا جو بھی آپ کا خادم تھا یا جس نے، آپ کی وہ ابا ڈبل کر کے بچھا دی گئی۔ خیال کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لیٹیں گے، آپ کے بدن مبارک کو تکلیف ہوگی، تو اسے جو ہے وہ ڈبل کر دیا۔ تو
جب آپ نے اسے ڈبل کر دیا تو سوئے آپ، لیکن صبح کے وقت اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اس بستر کی نرمی نے مجھے عبادت میں اثر پیدا کیا اور اس بستر نے مجھے متاثر کیا کہ میں جس طریقے کی عبادت کر سکتا تھا نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کیسا رسول ہے، کیسا عبادت گزار پیغمبر ہے، کہاں پیغمبر کی زندگی اور کہاں ہم لوگوں کی زندگی۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ دیکھو خبردار، اب آئندہ سے میرے بستر کو اس طرح سے نہ بچھایا جائے جس طرح سے پہلے بچھایا جاتا تھا، اسی طریقے سے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک ابا تھی، ابا اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہ انسان جو اپنے لباس کے اوپر جو ایک ردا ڈالتا ہے، جیسی یہ ردا ہوتی ہے، اس کو ابا بھی بولتے ہیں۔ اور یہ جو اندر پہنتے ہیں یا کوئی زخیم کپڑا ہوتا ہے تو اس کو قبا بولتے ہیں۔ تو ابا جو انسان چادر اوپر اپنے لباس کے اوپر ڈال لیتا ہے اسے ابا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ابا اور تھی کہ جب آپ حجرے میں کمرے میں تشریف لے جاتے تھے اور جب بیٹھتے تھے تو آپ اس ابا کو تہ کر کے اپنے نیچے رکھ لیتے تھے اور اسی کے اوپر بیٹھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور ٹکڑا تھا جو مصر کا تھا، وہ آپ کے پاس تھا اور اسے بھی آپ جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے وہ اسی پر بیٹھ کے جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سر ڈھانپنے کا جو ہے وہ ایک کپڑا تھا، یا کہہ لیجئے کپڑے کا ٹکڑا تھا، یمن کا، یمنی کہتے ہیں اسے، جو سفید رنگ کا تھا، اور اسے آپ سر کے اوپر رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ جو وہ اور بھی ایک کپڑا ہوتا تھا جس کے ذریعے سے جنگ وغیرہ میں جب ہوتے تھے تو اسے پہنتے تھے تو آپ کا کان بھی جو ہے وہ کان مبارک بھی جو آپ کا وہ ڈھپ جاتا تھا اس کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہیڈ جو جنگ میں پہنا جاتا ہے کلا، اسے آپ پہنتے تھے، خورد جسے کہتے ہیں۔ اور ایک آپ کے پاس عصا تھا، عصا کہ جس کے نیچے ایک سرا لگا ہوا تھا، نیزے کا ایک جو ہے وہ ٹکڑا، نیزے کی طرح سے اس کا ایک لوہے کا ایک ٹکڑا، نوک لگی ہوئی تھی کہہ لیجئے، اس کے اوپر آپ تکیہ یعنی آپ ایک تھوڑا سا ٹیک لیتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کبھی کبھی جو ہے وہ سہارا لیتے تھے۔ عید الفطر میں اور عید قربہ میں آپ اس عصا کو کہ جس کے نیچے نیزے کا ایک نوک رہتی تھی، اسے آپ عید کے موقع پر، دونوں عید قربہ اور عید فطر، دونوں عید کے موقع پر آپ اسے باہر نکالتے تھے اور اسی کے اوپر آپ جو ہے وہ سہارا لے کے خطبہ پڑھتے تھے، آپ عید کا خطبہ اور عید قربہ کا خطبہ دونوں۔ ابھی مخصوص دیکھیں کس طریقے لباس الگ، سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ جب آپ کو عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا جب خطبہ دینا ہے تو اس کے لیے آپ ایک عصا مخصوص رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک اس کے علاوہ ایک دوسرا چھوٹا اس سے عصا بھی تھا آپ کے پاس، جس کا نام آپ نے دیا تھا ممشوق، جس کا نام ممشوق تھا۔ آپ ایک یہ بھی خصوصیت تھی حضور اکرم کی زندگی میں اور ذاتی وسائل میں کہ آپ نے ہر چیز کا نام دیا تھا، عصا ہے تو اس کا نام دیا تھا، پیالہ ہے تو اس کا نام دیا تھا، اور سواری ہے تو اس کا نام ہے، امامہ ہے تو اس کا نام ہے، اس طرح سے آپ نے ہر ایک کا نام رکھا تھا۔ گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم نے اس طریقے سے تمام چیزوں کا نام دے کے خود اس چیز کی قدر کرنا ہے، اس چیز کا احترام کرنا ہے۔ ایک حیوان جانور ہے، اس کو اچھے نام سے پکارنا، اچھا نام قرار دینا، رکھنا، یہ حضور اکرم کی زندگی میں
رہا اور آپ جو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا عصا تھا جس کا نام ممشوق تھا. اور اسی طریقے سے ایک پیالہ تھا آپ کے پاس, پیالہ کے جس کو آپ منبع کے نام سے جو وہ جانتے تھے. ایک اور پیالہ تھا, لکڑی کا پیالہ تھا جس کو رئی کہتے تھے. 2 گھوڑے تھے آپ کے پاس, اس میں ایک مرتجز یا مرتجز کہہ لیجئے, مرتجز میں سمجھتا ہوں کہ فاعل, اور دوسرا جو ہے ثقب, اور 2 کھچر تھے, ایک کا نام دلدل تھا اور ایک کا نام شہبا تھا. 2 ناقہ تھے آپ کے پاس, ان کے بھی نام رکھے آپ نے. ناقے کا نام تھا عزبا ایک کا, اور دوسرے کا نام جدعا. اور آپ کے پاس اور بھی حیوانات تھے, گدھا بھی تھا, الاغ, کیونکہ اس زمانے میں جو وہ یہی سواریاں ہوتی تھی. گھوڑا ہے, کچر ہے, اونٹ ہے, ناقے, تو الگ الگ چیزوں کے لیے استعمال ہوتے تھے. جیسے اونٹ ہے, اونٹنی ہے, اب انسان کبھی اس کے اوپر سواری, مگر کچھ اونٹ ایسے رکھے جاتے تھے جو صرف بوجھ اور سامان ڈھونے کے لیے, اور سامان جو وہ اٹھانے کے لیے, اور ادھر ادھر سے جو وہ منتقل کرنے کے لیے, ٹرانسپورٹ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کا یہ تھا. اس کے اوپر سامان لادا جاتا تھا, وہ الگ ہوتا تھا. تو یعفور نام کا آپ کے پاس ایک حیوان بھی تھا جو گدھا کہتے ہیں لوگ. اس کے بعد 2 تلوار تھی. تلوار کا ایک کا نام ذوالفقار تھا, دوسرے کا نام اون تھا. آپ نے اس کا بھی نام رکھا تھا. 2 دوسری تلوار تھی, ایک کا نام مخزم تھا اور ایک کا نام رسوم. امامہ تھا, جیسا کہ میں نے بتایا, آپ اس کا نام آپ نے صحاب رکھا تھا. ایک زرہ بھی تھی آپ کے پاس جو ذات الفضول کے نام سے, اس میں 3 حلقے تھے چاندی کے, اور اسی طریقے سے 2 حلقے تھے جو مختلف انداز سے وہ بنا ہوا تھا. ایک اور آپ کے پاس جو تھا وہ وسائل میں سے, سواری میں سے تھا, جس کا نام آپ نے عقاب نام رکھا تھا. ایک اونٹ تھا جو سامان اٹھانے کے لیے اور منتقل کرنے کے لیے, اس کا نام دیباج رکھا تھا آپ نے. ایک پرچم تھا آپ کے پاس, علم جس کو کہہ لیجئے, وہ معلوم کے نام سے تھا, معلوم. ایک ٹوپی تھی آپ کے پاس, اس کا اسعد نام تھا. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, جو حضور اکرم کی ذات سے مخصوص تھی, جس میں عصا بھی ہے, انگوٹھی بھی ہے, لباس بھی ہے, پیالے بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, سواری, ساری چیزیں حضور اکرم نے اپنی وفات کے وقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو سپرد کر دیا, اور اپنی انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے اتار کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی شریف میں پہنایا, اور علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو دیکھا تو اس پہ ایک خط میں لکھا ہوا تھا کہ جس میں 3 جملے تھے. بس عزیزو, میں اسی کو آپ کے سامنے جو وہ پیش کر کے اپنے آج کے اس رسول اللہ کے عظمت اور ذاتی فضائل اور ذاتی اسباب کی بیان پر ختم کرتا ہوں. کہ جب ایک تلوار امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو اس میں ایک صحیفہ تھا. صحیفہ یعنی ایک چھوٹی سی کتاب کہہ لیجئے, یا کوئی چھوٹے سے ایک اس میں لکھا ہوا ایک لکھی ہوئی تحریر کہہ لیجئے. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس میں 3 جملے لکھے ہوئے تھے, 3 جملے لکھے تھے. وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں لکھا تھا کہ صلہ رحم کرو اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرو, چاہے ان لوگوں نے تم سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہو اور وہ چاہے قطع رحم کیوں نہ کر رہے ہوں. تم صلہ رحم کرو چاہے تم سے وہ قطع رحم ہی کیوں نہ کیے ہوئے ہوں, تم سے رابطہ ہی کیوں نہ توڑے ہوئے ہوں. ایک جملہ یہ تھا. دوسرا جملہ یہ تھا کہ ہمیشہ حق بولنا,
ہمیشہ حق کہنا، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے نقصان ہی میں کیوں نہ ہو، مگر ہمیشہ حق بولنا۔ تیسرا جملہ جو لکھا ہوا تھا کہ نیکی کرو اس شخص کے ساتھ کہ جس نے تمہارے لیے برائی کی ہے اور تمہارے ساتھ برا کیا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ تین جملہ جو اتنا اہم جملہ ہے، واقعاً اگر انسان انہی تین جملوں کے اوپر اپنی زندگی کو لے لے اور اپنی زندگی میں ڈھال لے کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ، جن لوگوں نے ہماری رشتہ داری کو توڑ دیا، خیال نہیں کیا، اس کے ساتھ صلہ رحم کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جو حق بات کہیں، چاہے وہ ہمارے خلافی کیوں نہ ہو، حق پسند ہو، حق گو ہو، اور اپنے نقصان اور اپنے رشتہ داروں کا نقصان اور اپنے گھر والوں کا نقصان کو نہ دیکھیں، حق کو دیکھیں کہ حق کیا ہے، وہ بات کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم اس کے ساتھ نیکی کریں کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کی یہ پیغام ہے، اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اس نبی رحمت کی تلواروں میں سے ایک تلوار میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب میں ان تمام لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں جو رسول اللہ کی زندگی کو، رسول اللہ کی حیات کو، رسول اللہ کے فکر کو، رسول اللہ کی سوچ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور رسول اللہ کی ذات کے بارے میں اعتراض کرتے اور ان کی توہین کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ جو کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام طاقت اور قدرت کو ظاہر کر کے پھیلا، لوگوں کو قتل کر کے اسلام آگے بڑھا ہے، میں کہتا ہوں آؤ دیکھیں رسول اللہ کی تلواروں میں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ تلوار کے جو جنگ میں کام آنے والی ہوتی، اس زمانے میں سب سے بڑا اسلحہ تلوار کہلاتا تھا۔ اس تلوار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور حق بات کہو چاہے تمہارے خلافی کیوں نہ ہو، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو جس نے تمہارے ساتھ رشتہ داری توڑ لی ہے۔ تو اب جب پیغمبر اپنے تلوار کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہو وہ برائیوں کو پھیلائے گا، وہ اپنے اندر بری عادتوں کو معاذ اللہ رکھے گا یا کسی برائی کی حمایت کرے گا؟ برائیاں دور دور نہیں آ سکتی ہیں حضور اکرم کے ذات مبارک تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تلوار کی تعلیم یہ تھی کہ اس کے ساتھ نیکی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی وسائل میں جو روزانہ کے استعمال میں تھی، ان کا استعمال کس انداز سے اور کس احترام سے کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ نے لوگوں کو پیغام دیا ہدایت کا، لوگوں کو پیغام دیا حق بات کہنے کا، لوگوں کو پیغام دیا نیکی کرنے کا۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہی زندگی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلیمات اور خدا کے احکام کو پہنچانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کو عنوان سے۔ آج ہم تمام مسلمان رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دیتے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت پیغمبر کے اوپر عمل کرنے والے اور بیان کرنے والے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، پیغمبر کا یہ فرمان تو تھا کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ آل محمد نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی۔ آل محمد اور محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ، حسن سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیشہ نیک سلوک رہا ہے۔ کوئی ایک تاریخ کے گوشے سے کوئی ایک فقرہ یا کوئی ایک بات، کوئی ایک نقطہ بھی نہیں لے کے آ سکتا، دکھا سکتا کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام میں سے کسی ایک فرد نے
کوئی ایسا کام کیا ہو جو کسی کے تکلیف اور کسی کے لیے اذیت کا سبب بنا ہو۔ آل محمد ہمیشہ سے ہمیشہ دشمن آیا جس نے آپ کو برا بھلا کہا، جس نے آپ کو اذیت دی، مگر اس کا بھی آپ نے ایسا جواب دیا کہ وہ آپ کی فضیلتوں کا اقرار کرنے لگا۔ مگر اس کے بعد امت نے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا؟ کلمہ گول مسلمانوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ رسول اللہ نے جہاں یہ تعلیم دی تھی کہ تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو نیکی کرنے اور حسن سلوک کی وصیت بھی کر دی ہے رسول اللہ نے کہ دیکھو میرے بعد میری اطرت کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ میری ایک بیٹی ہے، دیکھو جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کے دروازے کو کی بے حرمتی کی اس نے حجاب خدا کو پارا کیا، کیونکہ اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ آپ اس طریقے سے حسن و حسین کا تعارف کرایا، مولائے کائنات کا تعارف کرایا، آل محمد کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مگر مسلمانوں نے نہ تو اس تعلیم کا خیال کیا، نہ مسلمانوں نے رسول اللہ کی اس سفارش اور تاکید کا خیال کیا کہ جس میں آپ نے اپنے بعد مسلمانوں کو آل محمد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا تھا۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو کیا عزیزو، وہ بیٹی کے جو رسول اللہ کے زندگی میں اتنی زیادہ شرف اور عزت سے نوازی جاتی ہو، اسے بابا کی آنکھ بند ہونے کے بعد فوراً اس کے دروازے کے اوپر لکڑیاں اکٹھا کرنے لگے، امام حسن کو زہر سے شہید کر دیا جائے، اور اس کے بعد جب آپ کے جنازے کو گھر سے لے کے چلے تاکہ دفن کر دیا جائے اور نانا کے روضے پر لے کے آئے، تو نہ صرف یہ کہ اس کا اہتمام اور ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر دیکھا کہ ان مسلمانوں نے جنازہ امام حسن کے اوپر اتنے تیر برسائے کہ آپ کو دوبارہ گھر میں لا کے کفن کو بدلنا پڑا اور پھر اس کے بعد بقیع میں لے جا کے دفن کیا۔ رسول اللہ نے سفارش کی تھی اہل بیت کے لیے، اور وہ حسین مظلوم کہ جس کو رسول اللہ اپنی زبان چساتے تھے، جس کے لیے رسول اللہ کبھی جو ہے وہ سواری بن جاتے تھے، عزادارو اس نواز رسول کو کربلا میں گھیر کے ظالموں نے یکو تنہا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ارباب اعضا، اور ان کے اطفال کو پانی نہ دیا، بچے اعلیٰ تش کی آواز بلند کرتے رہے، بچے روتے رہے، پانی مانگتے رہے۔ ہاں کربلا میں جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے تو پانی حلال تھا، مگر ہائے محمد کے بچوں، رسول اللہ کے نواسوں اور ان کے بچوں کو ہی پانی نہ دیا گیا۔ ہاں زادارو، آج محرم کی 7 تاریخ گزر گئی ہے، 8 تاریخ گزر گئی ہے، یہ تاریخیں بس اب قریب آ رہی ہیں ایک عظیم بچی کی شہادت کی، کہ جس کے بعد عزادارو جس کے مصائب اور جس کا رونا، جس کی پیاس کا تصور ہوتا ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہائے وہ سکینہ کہ جو کربلا سے 7 محرم سے پیاسی رہی، اب اس کے بعد نہیں معلوم کہ سکینہ کو کب پانی ملا، کب پیاس ختم ہوئی، مگر ہاں زادارو اتنا ضرور معلوم ہے کہ جب راہ کوفہ اور شام میں جب کسی کو پانی پلاتے ہوئے دیکھتی تھی ظالموں میں سے، تو سکینہ پانی کے لیے تڑپ جاتی تھی۔ ہاں جب کبھی راستے میں اہل حرم کو لے جایا گیا اور گلیوں بازاروں سے گھمایا جاتا تھا تو سکینہ اپنی پیاس کا پھوپھی اماں سے تذکرہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سکینہ جب سے پیاسی ہوئی ہے اس وقت سے مرنے کے وقت تک پانی اسے
سیر ہو کر کے پینے کو نہیں ملا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے پھوپھی اماں سے کہا اور پانی جب مطالبہ کیا تو ایک مومنہ تھی کہ جو اپنی چھت کے اوپر اس منظر کو دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ بچی بہت پیاسی ہے کہ جو اپنے بزرگ سے اپنے پھوپھی اماں سے پانی مانگ رہی ہے۔ دوڑ کر کے جلدی سے پانی لے کر کے آئی اور آنے کے بعد کہا لو بیٹا پانی پی لو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم پیاسی ہو۔ جیسے ہی اس نے پانی دیا کہا ہاں پانی پینے سے پہلے میری ایک دعائیں ہیں اسے تم میرے لیے کر دو۔ کہا بتاؤ۔ جناب زینب نے روک لیا سکینہ کو، اے بیٹا پانی بعد میں پینا، ارے اس کے لیے دعا کر دو، بتاؤ تمہاری کیا دعا ہے؟ اس نے پہلے کہا کہ میرے لیے دعا کر دے کہ کوئی یا میرے بچے اس طرح سے یتیم نہ ہو اور اس طرح سے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ جیسے سکینہ نے اپنا دامن پھیلایا، ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی پروردگار، اور اس کے بعد کہا بتاؤ تمہاری اور دعا کیا ہے؟ کہا میری دعا ہے کہ میرے لیے دعا کر دے میرا مدینہ جانا نصیب ہو جائے۔ جیسی زینب نے مدینہ سنا، اللہ جیسے ہی سنا زینب کا دل بھر آیا۔ پردیس میں وطن کا نام سنا، فوراً فرمایا تم مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا ارے آپ کیا کہتی مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے۔ ارے کون شہزادی؟ کہا ارے میری شہزادی زینب و کلثوم ہے کہ جو میں نے ان کو وہاں دیکھا ہے، میں ان کی خدمت میں رہی ہوں۔ زینب نے پہچان لیا یہ ام حبیبہ ہے، مگر ام حبیبہ نے نہ پہچانا۔ کہا اور کو کہا میرا شہزادہ حسین رہتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے کو سامنے کیا، اے ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا؟ ارے یہ تو تمہاری شہزادی ہے۔ ارے ادھر دیکھو ذرا نوک نیزہ پہ، اب جو دیکھا کہا حسین کا سر بلند ہے۔ ام حبیبہ وہی تڑپی اور گر گئی۔ اے عزادارو، صرف ام حبیبہ نے اس عالم کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکی۔ میں کہوں گا ام حبیبہ اگر کربلا میں ہوتی تو کس طرح سے تحمل کرتی۔ زینب بلندی پر کھڑی ہے، عمر سعد سے کہہ رہی عمر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ ارے اس عالم میں ہوتی تو کیا کرتی؟ جس وقت زینب میدان کربلا میں نشیب میں آئی، شمر کا کند خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا۔ حسین نے کہا اے بہن زینب میں بھی زندہ ہوں، تم خیمے میں جاؤ۔ اور جب خیمے کی طرف پلٹی تو زمین کو زلزلہ آیا، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا۔ ارے اس وقت کیا کرتی؟ جس وقت سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، باپ کا نوک نیزہ پہ سر دیکھا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اے ام حبیبہ، بڑے بڑے مصائب زینب نے برداشت کیے۔ کوفہ و شام کے بازار سیعلمون الذین ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا بحق زہرا و ابیہا و بعل و بنیہا والسر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضرت کے لشکر میں شمار فرما، پالنے والے ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے معبود اس مجلس کو ہمارے اور بانیان مجلس کے نام اعمال میں قرار فرما۔ پالنے والے اس مجلس کو ہم سب کے لیے جو سن رہے ہیں اور جو بانیان مجلس پروردگار اسے شفاعت کا ذریعہ قرار فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ قرار فرما، دنیا میں آخرت میں شفاعت محمد آل محمد، خاص طور سے شفاعت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ دنیا میں عزادار جہاں بھی ہیں ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔